अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। आज दो मौजू पे बात कर लेते हैं। एक तो ये कि रिहाना हबीब जालिब साहिबा वो बीएमपी छोड़ गई हैं, और दूसरा मौजू है वो है कि जो पीपल पार्टी की हालिया जो जलसा होने जा रहा है उसमें आसिफ अली जरदारी का भी शिरकत करने का मुमकिन ऐलान किया गया है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, पहले ये है कि रेहाना हबीब जालिब साहिबा वो हालिया दिनों में इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी यानी आईपीपी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है, और लाहौर जाके जो आईपीपी के सरबराह हैं जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, उनसे वो मिले हैं, और उधर उन्होंने बाकायदा तौर पर आईपीपी ज्वाइन कर ली है। वैसे अगर देखा जाए रेहाना हबीब जालिब साहिबा की सियासी एक्टिविटी हमें कभी हालांकि बीएमबी से ज़ाहिर है कि उनका ताल्लुक था, हबीब जालिब साहब का ताल्लुक था, तो ज़ाहिर है कि वो पूरा ख़ानदान जो है उनका ताल्लुक ही बीएमपी से था। और फिर हबीब जालिब साहब के का जो बेटा है वो बीएसओ का चेयरमैन भी रहा, बीएसओ मैंगल अगर आप उसको कहें ना, जो बीएमपी के ज़ेर साया जो बीएसओ है उसका चेयरमैन भी रहा। उसकी बेटी भी तकरीबन सियासत में थोड़ा बहुत हमें एक्टिव नज़र आई, लेकिन बाद में ऐसा नहीं नज़र आ रही है हमें। लेकिन रेहाना हबीब जालिब साहिबा की जब से हमने सहाफ़त स्टार्ट की है, या हबीब जालिब साहब जब सियासत में थे, जब हयात थे, बीएमपी के प्लेटफार्म से वो सियासत कर रहे थे, उनसे ज़ाहिर है कि उस टाइम भी रेहाना हबीब जालिब साहिबा की सियासी एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आई। शायद हम ये समझ रहे थे कि रेहाना हबीब जालिब साहिबा एक घरेलू खातून है, वो ज़ाहिर है कि किचन और घर अपना संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं। लेकिन हालिया तकरीबन कोई 5-6 महीने से या 7 महीने आप उसको कहें, तो उसमें थोड़ा बहुत सोशल मीडिया वगैरह में ऐसा लगने लगा कि थोड़ी सी वो एक्टिव हो गई है। तो एक वीडियो शेयर हुई थी जहाँ पे कुछ ख़वातीन के साथ वो बैठी हुई हैं, और उन्होंने एक ख़वातीन से बातचीत कर रही हैं। उसमें उन्होंने बीएमपी से अपनी नाराज़गी का इजहार किया, और मतलब वो नाराज़गी का इजहार उमूमन जो बाकी पार्टी वर्कर करते रहते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं कि बीएमपी के जो एमपी इस दफ़ा जो गुजरे हैं ना, वो थोड़ा सा उनकी गैर संजीदगी या लापरवाही की वजह से बहुत सारे कारकुन या वोटर सपोर्टर वो बीएमपी से नाराज़ हमें दिखाई देते हैं। गो कि बीएमपी इसका इज़हार ना करे या वो ये बात ना माने, लेकिन नज़र ज़रूर हमें आती है। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो वो एक तनकीदी जायज़ा जब लेते हैं तो वो वन साइडेड नहीं होता, या हम मुखालिफत बराए मुखालिफत में नहीं करते। ख़ासकर मैं ज़ाती तौर पर किसी भी पार्टी जब भी बात करता हूँ तो मुखालिफत बराए मुखालिफत पे नहीं करता। तनकीदी जायज़ा तो हमने बीएमपी पे आगे जाके लेना है। एक दिन पहले भी हमने थोड़ी सी उस पर बीएमपी पे थोड़ा सा एक वीलॉग किया था, उसमें थोड़ा सा जो है वो तनकीद काउंसलर उसमें शामिल था। लेकिन जो बाकी लोग नाराज़ हुए शायद उन्हीं में एक रेहाना हबीब जालिब साहिबा भी हैं, चूँकि उनका जो खावन थे वो जनरल सेक्रेटरी थे बीएमपी के, तो उनके ज़ाहिर है मुमकिन है कि उनके एक्सपेक्टेशन होंगे बीएमपी पे, और वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई होंगी, तो इस वजह से उनकी नाराज़गी हुई। लेकिन मुझे नहीं पता वो नाराज़गी किस वजह से है, और ये भी मुझे नहीं पता, यकीन माने ये भी मुझे नहीं पता कि वो बाकायदा बीएमपी के मेंबर्स थी, उनके मेंबरशिप उनकी थी या नहीं थी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन चूंकि उन्होंने वो जो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो उन्होंने बात की, उन्होंने बीएमपी से गिला शिकवे किए, तो मैं समझ रहा हूँ कि उनकी जो नाराज़गी की वजह वो बीएमपी है। तो इसका मतलब कि मुमकिन है कि वो मेंबर हों। अगर वो ख़ुद नहीं मेंबर हैं तो उनके वज़ारे के बच्चे जो हैं वो मेंबर तो हैं बीएमपी के। तो बीच में ये हुआ कि रेहाना हबीब जालिब साहिबा से डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने भी मुलाकात की, और उन्हें नेशनल पार्टी में शमूलियत की दावत भी दे दी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यही समझ रहा था शायद
کہ چونکہ ایک کانفرنس جماعت سے اگر آپ کی ناراضگی ہوتی ہے، آپ دوسرے کانفرنس جماعت میں جا سکتے ہیں. اس کی نظر ہے کہ وہ نظریہ تھوڑا بہت ایک دوسرے کا ملتا جلتا ہے، نعرے بھی ملتے جلتے ہیں، اور منشور بھی تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے. تو اس وجہ سے عموماً جو نیشنل پارٹی سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، بی ایم پی چلے جاتے ہیں، یا بی ایم پی عوامی تک چلے جاتے ہیں، یا بی ایم پی سے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو نیشنل پارٹی کی طرف آ جاتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے، مطلب کانفرنس پارٹی سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو اگلے کانفرنس پارٹی کو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جوائن کر لیں، کیونکہ ایک مزاج جب آپ ایک سیاست اپنی زندگی کا گزارتے ہیں تو ایک مزاج آپ کی بنتی ہے، ایک سوچ بنتی ہے. تو ایک کانفرنس جماعت سے دوسری کانفرنس میں جب آپ جم مارتے ہیں تو تھوڑا بہت ظاہر ہے کہ مزاج مل جاتے ہیں اس سے. تو ریحانہ حبیب جالب صاحبہ نے آئی پی پی جوائن کر لی ہے، اور نیشنل پارٹی انہوں نے جوائن نہیں کی. جب ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے ان کو باقاعدہ طور پر دعوت دی نیشنل پارٹی میں شامل ہونے کی، لیکن وہ شامل نہیں ہوئے، آئی پی پی انہوں نے جوائن کر لیا. بہرحال ابھی دیکھنا تو یہ پڑے گا. ظاہر ہے کہ دیکھیں، پارٹی جوائن کرنا بڑی بات نہیں ہے. آج میں جا کے کسی پارٹی کو جوائن کر لوں، کوئی اور جا کے کر لے. پارٹی جوائن کرنے کے بعد آپ کا جو کردار ہوگا نا پارٹی کے اندر، آپ کیا رول پلے کرتے ہیں، آپ لیڈنگ پوزیشن میں آتے ہیں یا خود کو جو ہے درمیانہ کیٹیگری میں، وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی کارکردگی پہ کہ آپ خود کو کہاں فٹ کرنا چاہتے ہیں. خواہش تو سب کی ہوتی ہے کہ میں لیڈنگ پوزیشن میں ہوں یا میں بہت کچھ ہو جاؤں، لیکن وہ ظاہر تھوڑی سی کارکردگی چیزیں دیکھی جانی ہوتی ہیں. تو پھر کارکردگی سے ہی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے مڈل میں بیٹھ کے کڑے ہو کے آپ نے سیاست کرنی ہے، یا فرنٹ پہ آ کے آپ نے سیاست کرنی ہے، یا وہ پیچھے کسی لائن پہ کھڑے ہو کے سیاست کرنی ہے. وہ تو بندے کی اپنی صلاحیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کے اندر کتنی صلاحیت ہے. اپنی صلاحیت جو جس پارٹی میں وہ جاتا ہے یا جاتی ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو کس حد تک ابھار کے سامنے لانے میں کامیاب ہوتا ہے، اور اس پارٹی کے اندر اپنے لیے کتنی جگہ، کتنا اسپیس جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اسپیس بنانے میں، اپنا جگہ بنانے میں. یہ بھی ظاہر ہے کہ ابھی نیا نیا ہیں تو آگے جا کے پتہ چل جائے گا کہ کتنی ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے اور کتنی صلاحیت ہے. کیونکہ حبیب جالب صاحب کے اندر تو کافی صلاحیت تھی، اور وہ ظاہر ہے ایک مڈل کلاس ہمارے جیسے کلاس سے نکل کے بی ایم پی کے جنرل سیکرٹری بن گئے، اور بی ایس او کے سیاست میں بڑا ان کا رول رہا. وہاں پہ بھی انہوں نے لیڈنگ رول لی تھی بی ایس او میں. اس کے بعد بی ایم پی میں بھی ان کا رول جو ہے وہ لیڈنگ تھا. ابھی ظاہر ہے کہ ایک تربیت حبیب جالب کا ہو سکتا ہے ایز اے خاوند ریحانہ حبیب جالب صاحبہ کو ہوں، اور اس تربیت کے تحت ممکن ہے وہ اپنی صلاحیتیں ابھار کے سامنے لے آئیں آئی پی پی میں. باقی اگر نہیں ہے تو پھر جسٹ شمولیت کرنا، یہ تو ہمارے جیسے غریب لوگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ آج نواب ثناء اللہ زہری چونکہ وہ کنوینر ہیں، جو جلسہ ہو رہا ہے 30 نومبر کو، تو اس جلسے کے کنوینر ہیں اور انہوں نے آج اعلان کیا ہے. دیکھیں، کل انہوں نے ایک بات کہی تھی، آج کی بات پہ آتا ہوں. کل انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو الیکشن ہے اس کے 50-50 چانسز ہیں، تو اس سے اخذ ہونا چاہیے یار. مطلب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہر صورت میں الیکشن ہو رہے ہیں، ان کے لیے ایک میسج نواب ثناء اللہ صاحب نے چھوڑ دیا کہ جی 50% ہے، 100% نہیں ہے. اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 50% ہو سکتے ہیں نہ ہوں. بہرحال آج انہوں نے کہا ہے کہ جی شریک چیئرمین جو ہے نا پیپل پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب، وہ 30 نومبر کو کوئٹہ کے جلسے میں شریک ہوں گے. کیونکہ اس سے پہلے جو انہوں نے جو اعلان ہوئے تھے اس میں یہ طے کیا گیا تھا، یا یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یوم تاسیس کے جلسے میں پیپل پارٹی کی باقی لیڈرشپ آئے گی، بلاول بھٹو زرداری صاحب آئیں گے، لیکن آصف علی زرداری صاحب نہیں آئیں گے.
تو آج ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ابھی فیصلہ ہوا ہے پارٹی کا، وہ کوئٹہ کے یوم تاسیس کے جلسے میں وہ شرکت کریں گے۔ اس کی وجہ میرا خیال ہے، دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے بابوں کے حوالے سے بات کی کہ بابے جو ہیں جو سیاست کر رہے ہیں نا وہ ریٹائر ہو جائیں، اور وہ بابے ظاہر ہے کہ نواز شریف کو بھی کہہ رہے ہوں گے، ان کا اشارہ اس طرح بھی ہوگا، ان کا اشارہ مولانا فضل الرحمان کی طرف بھی ہو سکتا ہے، ان کا اشارہ اپنے والد صاحب کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یا ان کا اشارہ تینوں پہ ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے جتنے بھی پارٹیاں ہیں سوائے پیپل پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ جتنے بھی پارٹیوں کے سربراہ ہیں یا چیئرمین ہیں وہ سارے بابے ہیں۔ مطلب کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو 70 سے کم ہو، 70 سے آگے وہ تو بابے ہی ہوں گے نا، ویسے 60 سے آگے بندہ بابا بن جاتا ہے، تو 70 سے آگے تو بابا ہی بننا ہے نا، تو وہ سارے کے سارے بابے ہی ہیں۔ اور یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام پارٹیوں کے لیڈرشپ کو کہا کہ یار بابوں ابھی آپ لوگ تک گئے ہو تو ابھی آپ گھر آرام کرو، میرے جیسے ینگسٹرز کو الرجک جو ہے جن کے پاس پوری انرجی ہو اور وہ ینگ بھی ہو، ان کو آپ چھوڑے سیاست کریں، کیونکہ نئے چیزوں کا ادراک ان کو زیادہ ہے بابوں کے حوالے سے۔ تو یہ تمام باتیں ہوئیں، تو اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا، مطلب جو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دونوں کے جو بیانات تھے تو ریمارکس تھے، ان میں تھوڑا سا مطلب یکسانیت نہیں تھی، ایک دوسرے کے اگینسٹ تھے۔ اس سے ہمارے جیسے میڈیا والوں کو موقع مل گیا، ٹاک شو میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں باپ بیٹے جو ہے وہ الگ ہو گئے ہیں، تو یہ ہوا ہے فلانا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے شاید آصف علی زرداری نے یہ جو ٹاک شو والے جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہوائیں چلائی گئی نا ٹاک شوز کے ذریعے، ان کو تھوڑا سا روکنے کے لیے یا ان کو جواب دینے کے لیے، تو زرداری صاحب نے شاید یہ فیصلہ کیا ہو کہ جی میں نے کوئٹہ کے جلسے میں بیٹے کے ساتھ جا کے شریک ہونا ہے، اور میں نے بھی تقریر کرنا ہے، بیٹے نے بھی تقریر کرنا ہے تاکہ جواب مل سکے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے جو ٹاک شو والے برادران ہیں نا، ان میں سے صحافی کم اور ڈرامے باز زیادہ ہیں، صحافی بہت کم ہیں ان میں۔ اب ہمارا ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اسکرین پہ بیٹھ کے کوئی پروگرام کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ جرنلسٹ ہے۔ جرنلسٹ میں اور اینکر پرسن میں فرق ہے، بہت کم ایسے جرنلسٹ ہیں جو اینکر بنے ہیں، زیادہ تر جو اینکر ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کن کن پارٹیوں سے ہو کے آئے ہیں، کن کن ذریعے سے آئے ہیں، کون سے ذرائع استعمال ہوئے ہیں ان کو لانے کے لیے۔ تو وہ ذرا وہ جب بیٹھتے ہیں ان کے پاس بلوچستان کے یا میں ہمیشہ بلوچستان بولتا ہوں، پاکستان کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، اکانومی کا ایشو ہے، بے روزگاری کا ایشو ہے، مہنگائی کا ایشو ہے، اور سیاسی پارٹیوں میں لتڑ پتڑ پتہ نہیں کیا کیا بہت سارے ایشوز ہیں۔ یہ کبھی آپ کو اس بارے میں بات نہیں کرتے ہوں گے، ان کو ایک مسالہ ٹائپ چاہیے ہوتا ہے، باپ بیٹا لڑ گئے، جیسے کہ ابھی زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے ایک ہفتہ پورا اس ڈرامے بازی میں یا مطلب ٹائم پاسی میں گزرا تاکہ رائٹنگ آ جائے۔ رائٹنگ ہو سکتا ہے رائٹنگ آتا ہو، مجھے نہیں پتا رائٹنگ کس طرح کے چسکے دینے سے آتا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز اور ان کا انکل جو ہے وہ شہباز شریف، وہ بالکل ایک الگ پیج پہ ہیں، یہ ایک طرف جا رہا ہے دوسری طرف جا رہی ہے۔ تو یہ دراصل دیکھیں یہ خبریں نہیں ہوتی ہیں، وہ خبریں وہ مرچ مسالے چسکے ہوتے ہیں، وہ چسکے لیتے ہیں اور چسکے دلاتے ہیں۔ تو شاید ان چسکوں کا جواب دینے کے لیے زرداری صاحب نے
کوئٹہ میں جلسہ کرنے میں شرکت کرنے کی حامی بری ہے، یا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے کوئٹہ میں جلسے میں شریک ہونا ہے۔ ابھی تو پھر سوال یہ ہے کہ بلوچستان والے ہمارے بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 40,000 لوگ کوئٹہ میں جمع کر سکتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر امید کر رہا تھا کہ یہ کہیں گے کہ جی ہم 1,00,000 1.5 2 لاکھ بندے لے کے آئیں گے۔ 40,000 ایک پارٹی کے لیے میرے خیال میں نارمل ہے۔ 40,000 تو 2 حلقوں کے مطلب ایک کہنے اور 2 صوبہ 3 صوبہ یا حلقوں کے جو ہے لوگ اگر آ جائیں، 3 حلقے سے لوگ آ جائیں، نواب ثناء اللہ زہری کے حلقے سے آئے ہیں، علی مدد جتک کے حلقے سے آئے ہیں، صادق عمرانی کے حلقے سے آئے ہیں، چنگیز جمالی صاحب کے حلقے سے آ جائیں، ظہور بلیدی صاحب کے حلقے سے آ جائیں، اور اصغر پرنس صاحب ان کے حلقے سے آئیں، 40,000 سے زیادہ ہوں گے، یہ تو 1 لاکھ بنیں گے۔ ہر حلقے سے 10,000 لوگ بھی آ جائیں نا، کم سے کم 10,000 تو ہوتے ہیں نا ایک حلقے میں، ایک پارٹی کا جو کہتا ہے کہ میں وننگ پوزیشن میں ہوں، 10,000 تو ہو سکتے ہیں۔ جب 6-7 بندوں کا آپ لگا لیں 80-90 ہزار تو یہ ہو گئے۔ تو ابھی دیکھنا ہے کہ 40,000 کا جو معاملہ ہے تو اس کو پھر میرے خیال میں ابھی میں کیا ناکام چل سکتا ہوں پھر قبل ازاق والا اعلان جو ہوا ہے، برحال پھر بھی انتظار کر لیتے، ہو سکتا ہے بندے زیادہ ہوں۔ تو کل تک کے لیے مجھے بھی اجازت دیں، اللہ حافظ۔